तो एकदम कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। वो चौंक के एकदम उन्होंने पीछे देखा, उनको ऐसा लगा जैसे टॉय डॉग भौंका हो। वो एकदम मतलब खौफ़ज़दा सी हो गई। इन्होंने क्या किया, गाड़ी रोकी, टॉय डॉग को उठाया, उछाल दिया समंदर में उसको। ये वापस अपनी गाड़ी में बैठी और बड़ी स्पीड से गाड़ी को उन्होंने अपने घर की तरफ रवाना कर दिया। और जब घर में घुसी हैं, देखती हैं कि वो जो उनका बेड पानी से गीला था। इन्होंने देखा तो वहाँ पे पूरी दीवारों पर ना जैसे पानी में से कुत्ता गुज़र के आया हो और दीवारों के ऊपर चलना शुरू कर दिया उसने। कुत्ते के पैरों के निशान दीवारों पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफ़ेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नई एपिसोड के साथ जिन सीरीज़ में हाज़िर है। एक साहब है जो मतलब आम तौर पे जितने भी हमारे जो उलूम हैं, यानी जो आम दुनियावी उलूम से हटकर होते हैं, जो वो किसी भी इल्म पर एतबार नहीं करते। सितारों का इल्म हो गया, इल्म नजूम जिसे कहते हैं हम, इसी तरह पामिस्ट्री वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। और आए दिन किसी न किसी दोस्त से उनका कुछ न कुछ तनाज़ा इसी बात पे हो जाया करता था। माइकल नाम था इनका। इनके एक दोस्त बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए कि लंगोटिया यार, यानी मुखलिस दोस्त थे आपस में बचपन से ये। अल्बर्ट नाम था उनका। अच्छा, वो उन पे बड़ा एतमाद करते थे एक दूसरे पे ये दोनों। एक दफ़ा अल्बर्ट आए इनके पास जनाब अली, कह रहे यार माइकल, तुम आम तौर पर ये जो इल्म नजूम होता है, जो सितारों का इल्म होता है, ये जो आप मतलब इस पे एतबार नहीं करते। कहते हाँ यार, मैं बिल्कुल भी एतबार नहीं करता। मुझे कहा अच्छा चलो, एक मरतबा मेरे कहने पे तुम आप मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और फिर तुमसे मशवरा करूँगा मैं। अच्छा, मुखलिस दोस्त थे तो उन्होंने चूँ चराने के चल दिए। वो उनको लेके जनाब एक जगह गए, तो वहाँ पर एक बड़ा अजीब-व-गरीब माहौल था। जिस जगह गए थे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग थी, उसके अंदर वो गए तो वो अंदर जब गए तो जनाब अली वो एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था। उस कमरे में जब एंटर हुए ये दोनों, माइकल फर्स्ट टाइम आए थे उनके साथ, तो उनके लिए ज़रा अजीब-व-गरीब माहौल था। वो बिल्कुल जैसे बहुत कम उजाला था वहाँ पर, उजाला बरहनाम था और ग्रीन रंग की वो एक वो रोशनी थी, वो फैली हुई थी पूरे हॉल नुमा कमरे में। उसके अलावा सन्नाटा बहुत शदीद था। पूछने लगे यार ये कहाँ ले आया तू? कह रहे तुम चलो तो सही, तुम मेरे साथ हो, तुम फ़िक्र नहीं करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल हॉल नुमा कमरे के दरमियान के एक बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ था, गोल टेबल। उसके बैक साइड में एक बड़ी सी चेयर थी। उस गोल टेबल पे एक कागज़ बहुत बड़ा रखा हुआ था, तो ऐसा लगता है जैसे कोई नक्शा फैला हुआ है, लेकिन वो दूर से नज़र नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है। उस तरफ एक बड़ी चेयर थी और इस तरफ एक छोटी चेयर थी। वहाँ जो दूसरी चेयर थी बड़ी वाली, वहाँ पे एक बड़ी मुअम्मर किस्म की, बारूक किस्म की खातून बैठी हुई थी। अंधेरे में उनके खद-ओ-ख़ाल वाज़ेह नहीं थे, उनकी एज का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। बहरहाल जब वो करीब आए तो उन्होंने कहा कि भई गुड इवनिंग मिस्टर माइकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कहने जी, जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कहने अल्बर्ट ने आपके बारे में बताया था, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनके बड़े गहरे दोस्त हैं। आपको उलूम पर कोई ट्रस्ट नहीं है बकौल इनके, ऐसा ही है? तो कह रहे जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। कह रहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी सोच है। कभी आपने किसी रूह से बात की है? कह रहे रूह से? मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? कह रहे जैसे कभी कोई आपके आबा-ओ-अजदाद में से कोई जैसे दुनिया से गुज़र गया है, आपने कभी उनसे ख्वाब में या वैसे कभी अपने इल्म के ज़रिए आपने उनको बुला के उनसे बात की है? कह रहे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे हो सकता है। कह रहे देखिए ये जो नक्शा देख रहे हैं आप टेबल पे, उसने देखा नक्शा देखा तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। जैसे वो जुए खाने पे आमतौर पे देखते हैं ना, एक बड़ा सा सर्कल जैसा होता है, बीच में वो होती चीज़ घुमाने वाली, इसी तरह का नक्शा था वो। लेकिन वहाँ पर हिंसे वगैरह नहीं लिखे थे, वहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखी हुई थी, यानी ABCD वगैरह। वो आप जो काम करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको उसके अल्फ़ाबेट के मुताबिक उसको मूव करना पड़ता है। वो और उसके बाद जो भी हाज़िरी होती है, हम जब किसी रूह को बुलाते हैं तो वो वहाँ पर पिन जो सी बीच में वो हरकत करती है। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि रूह आपकी हाज़िर हो गई है। समझाने के बाद कहना अच्छा, आप किसी रूह से आप अपने ख़ानदान किसी भी फ़र्द से मिलना चाहते हैं? कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है? कह रहे आप ट्राई कर लेना, उसमें क्या है? नहीं हो कोई बात नहीं, साबित करूँगी मैं आपको क्या है वो, मैं जो कह रही हूँ सही है गलत है। तो उसको मतलब अजीब-व-गरीब ख़्याल से आने लगे, यार ये पता नहीं मैं किस माहौल में आके बैठ गया हूँ। बहरहाल कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने वालिद साहब की रूह से मिलना चाहता हूँ। कह रहे ठीक है, वालिद साहब की रूह से मिलना चाहते हैं। अब आप यूँ कीजिए,
یہ جو آپ کر رہیں گے نا اس کو گھمائیے. اس نے رنگ کو گھمایا اور اس نے بولا کہ جائیں اب آپ مجھے زور سے بولیے کہ میں اپنے والد صاحب کی روح سے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ بلند آواز سے اسے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کیا میں اپنے والد صاحب کی روح سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن سوئی میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ سمت کا تعین کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ تعین کرتی ہے، سوئی اسی طرف ٹھہرتی ہے، اسی طرح اس کا بھی ایک سلسلہ تھا. اس نے بولا اچھا ایسا کرو اپنے والد صاحب کا نام بھی پکارو ساتھ میں. چلو ٹھیک ہے. اس نے بولا میں اپنے والد صاحب مسٹر ٹوشیو سے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ جناب تھوڑی دیر کے بعد وہ سوئی ایک دم حرکت کرنے لگی. سوئی حرکت کرنے لگی تو اس نے بولا کہ آپ کے والد صاحب کی روح حاضر ہو گئی ہے، اب آپ ان سے جو سوال کرنا چاہیں، کوئی ایسا سوال جو اور کسی کو پتہ نہ ہو، صرف آپ کے والد صاحب کو پتہ ہو، آپ کو جواب مل جائے گا. اب وہ پریشان کہ میں کیا پوچھوں سوچنے پڑ گیا. کہنا جلدی کرو، والد صاحب کی روح جب تک یہاں رہے گی بے چین رہے گی، ان کو جلد از جلد واپس بھیجنا ہے. کہنے گئے کہ گڈ ایوننگ ڈیڈ جو انہوں نے کہا تو وہاں سے اس نے وہ پن گھمائی تو جناب وہ پن لرزتی ہوئی 2-3 ہنسوں پر رکی، آ کے بس 2 ہنسوں پر رکی اور وہ ہنسے تھے او اور کے یعنی اوکے. وہ ایک دم چونکا کیونکہ اس کے والد صاحب کی عادت تھی جب اس کی زندگی میں ان کے وہ جب بھی کہتے گڈ مارننگ تو گڈ مارننگ کے جواب میں گڈ مارننگ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے اوکے. تو اس کے پسینے چھوٹ گئے. اس نے بولا یہ تو یار میرے والد صاحب تو ایسے ہی کہا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے یہ روح میرے والد صاحب ہی کی ہے. اب اس کے دل میں کافی حد تک کنفرمیشن آنا شروع ہو گئی. کہنے کہ آپ کچھ اور معلوم کریں فٹافٹ. تو کہنے آپ کی موت کیسے ہوئی فادر. اب وہ اس نے پن گھمائی تو 3-4 جگہ جب وہ پن رکی ہے تو اس کو ساتھ لفظوں کو لکھ رہے تھے وہ کہ کن کن جگہوں پہ پن رکی ہے. جب اس کو اکٹھا کیا لفظوں کو تو پوائزن کا لفظ لکھا ہوا سامنے آیا، پوائزن. اور مزید چونکا کیونکہ ان کے فادر کو پوائزن دے کر یعنی زہر دے کر ہی ہلاک کیا گیا تھا. وہ بڑا مطلب حیران پریشان کہ یار یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ بات کنفرم نہیں تھی. زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ میری والدہ نے پوائزن دیا، کچھ لوگوں کا خیال تھا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ میری والدہ کا انتقال میرے والد سے کچھ عرصے پہلے ہی ہو چکا تھا. وہ کیسے پوائزن دے سکتی تھی؟ یہ تو کنفرم تھا کہ ان کو پوائزن دیا گیا تھا یعنی مرڈر کیا گیا تھا، لیکن کس نے کیا یہ کافی عرصے تک انکوائری چلتی رہی. اس کے بعد کچھ کنفرم نہیں ہوا اور جناب وہ کیس بند ہو گیا بغیر کسی سولوشن کے. اس نے جب پوچھا کہ آپ کا مرڈر کس نے کیا، پوائزن کس نے دیا، تو سوئی گھمانے کے بعد وہ ٹھہر گیا. اس کے بعد جو وہ موو کرتی رہی کافی دیر سوئی تو جو الفابیٹ سامنے لکھے ہوا ہے اس پہ ٹونی نام لکھا ہوا آیا. اب ایک دم وہ ٹونی کے نام سے چونکا کیونکہ ٹونی ان کے زمانے میں ان کے ایک بڑے گہرے دوست ہوا کرتے تھے جو ان کے ہم بزنس تھے، بالکل ایک جیسا بزنس تھا. اب اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ہو سکتا ہے میرے فادر کو اس نے زہر دیا تھا، بقول فادر سمجھ گئے کہ آخری ٹائم جو پلایا گیا اس میں زہر تھا. تو یہ اس کے جب کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ ٹونی صاحب تھے جنہوں نے ان کے فادر کا مرڈر کیا، تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے ڈیڈ پھر ملیں گے، اوکے بائے. یہ کہا تو اس کے فادر کی جو وہ سوئی جو سی ایک دم تیز سے حرکت کرنے لگی، اس کے بعد وہ سوئی ساکت ہو گئی، یعنی اس کے فادر چلے گئے. محترمہ جو میڈم بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے روشنی کی، گرین کلر کی روشنی تھی، ایک دم تیز ہوئی. تو اچھی خاصی ایج کی تھی، وہ 60-70 سے زیادہ کی ایج کی تھی. تو وہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں مطلب بچپن والی باتیں نہیں کرتا انسان. تو کہنے ہاں بھائی مائیکل ڈومنگو آپ کیا کہتے ہیں، صحیح ہے کہ فادر کے ذریعے آپ فادر کے روح کے ذریعے. اب وہ چونکہ ان پہ لوگوں پہ وہ نہیں رکھتا تھا بلیو، تو اس لیے وہ کچھ کترا رہا تھا. کہ ہاں میڈم ہے کچھ صحیح بات ہے یہ وہ. بہر وہ کافی حد تک قائل ہو گیا ان کی باتوں پہ. کچھ دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ ایک دفعہ میڈم سے اکیلے ملتا ہوں. یہ کہ میڈم اس کو دیکھ کے پہچان گئی. تو کہ میڈم میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں لیکن اس کا علم میرے دوستوں کو نہ ہو ورنہ وہ میرا بہت مذاق اڑائے گی. تو وہ مسکرائی. کہنے چلو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کے لیے بھی مجھے کنفرمیشن لینی پڑے گی کہ آپ کو اپنا شاگرد بناؤ یا نہیں بناؤ. کہنے میرے استاد محترم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، پہلے ان سے میں کنفرمیشن لے لیتی ہوں. انہوں نے وہی کیا، سوئی ہلائی اور وہ پن ہلائی. تو پھر اس نے وہ جب اس کے بارے میں پوچھا کہ ان کو شاگرد بنا لوں نہیں بنا لوں، تو جناب وہ پن حرکت کرتی ہے جگہ رکی تو یس سگنل مل گیا. کہنے جی مجھے اجازت مل گئی، آپ کو اپنا شاگرد بنا لیا جائے. اب آپ باقاعدہ اس ٹائم آئیں گے، 1 گھنٹہ آپ میرے پاس آئیں گے اور میں آپ کو سکھاؤں گی. چلو ٹھیک ہے.
اب جناب علی خاموشی سے بغیر کسی کی معلومات میں آئے ہوئے یہ جناب خاموشی سے آتے ہیں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ پریکٹس کر کے تھے، جو وہ پریکٹس کرواتے کرتے تھے، کر کے چلے جاتے تھے۔ اب ان کے جو دوست احباب جب بھی ان سے کوئی بات کرتے تھے یہ علوم کے بارے میں، یہ خاموشی اختیار کرتے، پہلے تو اچھل اچھل کے ان کی وہ کنسلٹ کر دیتے تھے، وہ یہ چیز ختم کر دی انہوں نے۔ کم و بیش 15 دن گزر گئے ان کو علوم سیکھتے ہوئے، تو جب اس پہ کافی دسترس حاصل ہوگی اس چیز پہ، تو انہوں نے پھر میڈم نے ان کو اس سے کہا کہ ہاں بھائی اب آپ بلائیے، اسی ڈھنگ سے جس ڈھنگ سے انہوں نے سکھایا تھا ان کو بلایا۔ انہوں نے جناب کسی بھی ایک وہ نام دے دیا کسی کا جو ان کے جاننے والے تھے، وہ جناب وہاں سے روح آ گئی۔ جب روح کی پریزنس ہوئی بڑے خوش، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میں خوشی مناؤں یا کیا کروں، تو میڈم مسکرائیں، کہہ لیں ان کو واپس بھیجو، اس نے فوراً واپس بھیج دیا روح کو، چلی گئی روح۔ اب جناب علی بڑے خوش، ابھی جن کو میڈم کے لیے ابھی اتنے خوش نہیں ہو، پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو بہت ابھی۔ انہوں نے دوبارہ ایک اور روح کو بلایا، ایک دفعہ ٹرائی پہ نہیں آئی، دوسری دفعہ ٹرائی پہ آ گئی۔ الغرض یہ کہ کبھی پہلی ٹرائی پہ آ رہا ہے، کبھی دوسری ٹرائی پہ، لیکن تیسری ٹرائی پہ بھی کبھی کبھی کوئی آ رہی تھی جو روح ایک آدھ سوال کرتے اور بھیج دیتے تھے، یہ ان کی ریہرسل چل رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ بہت مشہور قسم کے جو لوگ گزرے تھے ان کی ارواح کو بھی بلایا انہوں نے، اور پریکٹس کے لیے وہ آئی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون کہا، اس کے بعد روانہ کر دیا فارغ کر کے۔ تو ان کی میڈم بڑی خوش کہ ہاں اب تم پریکٹیکلی زبردست ہو گئے اس میں، اب آپ کسی کی روح کو بلا سکتے ہو۔ کہنے میں اگر کسی زندہ روح کو بلانا چاہوں تو، کہ زندہ روح کو کیا مطلب، زندہ روح کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو کبھی زندہ روح کا تصور بھی نہیں کیا، کبھی کوئی تجربہ ہی نہیں کیا، نہ ہمارے علم میں یہ موجود ہے کہ آپ زندہ روح کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ صرف ارواح وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کو بلا سکتے ہیں آپ۔ کہ نہیں میڈم میں ایک زندہ روح کو بلانا چاہتا ہوں۔ کہ زندہ روح کو بلانے کی ضرورت کیا، آپ ڈائریکٹ مل لو اس سے جا کے۔ تو میڈم سمجھ نہیں رہتی، جبکہ اس کے ذہن میں ایک پلان تھا، مجھے بس اجازت کی ضرورت ہے، کہ نہیں میں اجازت نہیں دے سکتی اس طرح جب تک مجھے کنفرمیشن نہ ہو۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ اپنے بڑوں سے کنفرم کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہم وہ ارواح جو جا چکی ہیں ان کو بلا سکتے ہیں، لیکن موجودہ جو دنیا میں موجود ہیں لوگ ان کی ارواح کو بلا نہیں سکتے ہم۔ اس نے کیا کیا، میڈم کے سامنے بیٹھے بیٹھے ضد کی، ایک دو دن کے بعد کہ نہیں میڈم مجھے ایک ٹرائی تو کرنے دیں آپ۔ تو کہنے اچھا، جب بہت زیادہ مطلب اسے عاجز آ گئی اس کے سوالوں سے، کہنے اچھا تو ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ پین گھمائی اور جناب ٹونی کی روح حاضر ہو، یہ کہا تو میڈم چونکی ایک دم، کیونکہ ٹونی ان کے فادر کا قاتل تھا جس نے زہر دیا تھا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ اس کا کیا پلان ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، اس سے تو زندہ ہی ہے تو جا کے مل بھی سکتا ہے، کہ کچھ جو بات پوچھنی جو بات کرنی ہے اسے تھانہ کچہری کرنی تو وہ جا کے کروا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت درکار ہے، ثبوت ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ تو ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا کچھ بھی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ دو تین دفعہ ٹرائی کی تو اس کی بہرحال وہ پین ہلی، اس کا مطلب ان کی روح آ گئی۔ جب پین ان کی روح آ گئی، جناب جو بھی اس نے دو چار سوال کیے اس کے بعد دوسرے دن اخبار میں آیا کہ جناب ٹونی جو اس شہر کے نامی گرامی بزنس مین تھے وہ سوتے میں ہلاک ہو گئے۔ بڑے حیران، ان کے جو دوست احباب تھے خاص طور پہ جو ان کو لے کے گئے تھے میڈم کے پاس، البرٹ، وہ بھی حیران تھے کہ یار ان کے فادر کا جو قاتل تھا وہ تو مارا گیا۔ اچھا یہ تو اس کو کنفرم ہو گیا تھا کہ میرا جو دوست ہے خاموشی سے میڈم سے سیکھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس نے تشہیر نہیں کی تھی تاکہ اسے سب کی نہ ہو۔ بہرحال وہ مائیکل صاحب تھے، انہوں نے وہاں پر ایک کھیل کھیلا، تو انہوں نے ٹونی کو جب بلایا تھا اس کی روح کو، تو جیسی روح حاضر ہوئی تھی تو وہ سوتے میں اس کو بلایا تھا، رات کا ٹائم تھا جب اس کو بلایا، اسے کنفرم تھا کہ یہ اس وقت سو جائے گا، بس جناب اس کی روح کو بلا لی، سوتے میں اس کی روح آ گئی، جسم سو رہا تھا، روح جہاں آ گئی۔ اس نے کیا کیا، وہ جو پن تھی جس کے ذریعے وہ جو لرز کے ظاہر کرتی تھی کہ روح آ گئی ہے، اس نے پن توڑ دی، اس کی روح آ تو گئی تھی، واپس نہیں جا سکی۔ دوسرے دن تک جب وہ مردہ قرار دے دیا گیا جسم ان کا، اس کو دفنا دیا گیا۔ اس طرح اس نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لیا، قانونی طریقے سے تو نہیں لیا لیکن بہرحال اس نے اپنے طریقے سے لے لیا۔ تو یہ علوم کسی کو بلا دیتے ہیں، کسی کو بگاڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، کچھ لوگ نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن آج کل کے جو ماحول چل رہا ہے اس میں لوگ نیگیٹو اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ anyway، یہ سچا واقعہ تھا۔ شمائلہ ہیں جو نارتھ کراچی سے اپنی ایک سہیلی کے بارے میں ایک قصہ کوٹ کر کے بھیجتی ہیں۔ 17 سال پہلے کی یہ بات ہے
کہ ان کی سہیلی والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور ان کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ ویسے تو بڑی بہادر خاتون تھیں اور ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ خاتون تھیں، لیکن کچھ ان کی جو قسمت تھی وہ کچھ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھی۔ وہ اس طرح کہ ان کے جو پیرنٹس تھے، جب یہ 25-26 سال کی عمر تھی، ان کی شادی کی عمر تھی ان کی، تو ان کی والدین نے بہت کوشش کی ان کی شادی کے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی وجوہات ایسی آئے تھے بیچ میں کہ وہ رشتہ نہیں ہو پاتا تھا ان کا۔ ان کے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتفاقی وقت گھر اپنا تھا ان کا، صرف جاب کرتی تھی اپنا گزار اوقات کے لیے۔ یہ اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی تھی، ان کے لیے اکیلا رہنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کافی عرصے جب وہ گزر گیا، ان کو کم و بیش 26-27 سال کی عمر ہوگی ان کی، تو ان کو وہ اکیلا پن کچھ کاٹنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی مطلب یہ ایسی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی جیون ساتھی مل گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز بعد میں ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرنے والا ہو، کوئی جو اس کے لیے کوشش کرے، لیکن ایسا اس کے ساتھ کوئی خاص دوست احباب ایسے تھے بھی نہیں۔ لیکن جو تھے بھی تو انہوں نے بہت کوشش کی، اس کے باوجود ان کا قسمت کا معاملہ بیچ میں آیا تھا، بہت تغدو کی اور پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، فیس بک وغیرہ کا، ٹویٹر وغیرہ کا سہارا لیا تاکہ لوگوں سے الگ سے ہو۔ تو اسی طرح تعلقات بنتے بنتے فیس بک پر ان کو ایک صاحب تھے، وہ جناب علی ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی، مزاج کچھ آشنا ہو گئے۔ یہ 2-2.5 مہینے کا ساتھ تھا ان کا۔ اس عرصے میں ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ وہ مطلب دوستی کا جو رشتہ ہے وہ محبت کی طرف چلنے لگا آہستہ آہستہ۔ تو ایک دن ان کی خواہش ہوئی کہ میں ان سے ملاقات کرتی، یعنی وہ ڈیٹ چاہتی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ علی صاحب کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، یہ وہ بھی بڑے خوش، وہ اپنے منہ سے کہہ نہیں پا رہے تھے کہ کہیں لڑکی زیادہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ نیا معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور جناب انہوں نے کیا کیا، کلفٹن کی طرف ایک ساحل سمندر کے قریب ایک ریسٹورنٹ تھا، انہوں نے منتخب کیا، وہ جناب ان کو بلا لیا، یہ اپنی کار میں وہاں پہنچ گئی۔ تو جو دیکھا تو وہ جناب علی صاحب بڑے بے چینی سے ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ تو بڑے خوش اخلاق قسم کے اور قبول صورت انسان تھے وہ، یعنی وہ کافی دیر گپ شپ ماری۔ انہوں نے کیا کہ ایک بہت بڑا گفٹ لے کے آئے تھے جو ایک بڑے پیک کی شکل میں، یعنی گفٹ پیک کی شکل میں وہ موجود تھا، اور انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کیا عالیہ صاحبہ کی۔ عالیہ صاحب اتنا بڑا گفٹ دے کے بڑے خوش ہوئی۔ اب وہ سرپرائز تھا ان کے لیے، ان سے مطلب وہ نہیں ہو رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، علی صاحب کے سامنے وہ گفٹ کھول لیا، تو اس کے اندر جناب علی ایک ٹوائے ڈاگ نکلا۔ بہرحال ان سے کافی دیر گپ شپ ہوتی رہی، کھانا وانا کھانا، انہوں نے گپ شپ ماری، اور بہت دیر گزارنے کے بعد جب وہ کافی تھک گئے تو انہوں نے سوچا کہ مجھے جانا دور ہے، نارتھ کراچی کلفٹن سے کافی دور ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان سے اجازت چاہیے اور جناب وہاں سے چل دی۔ علی صاحب نے ایک بہت تیز قسم کی ایک پرفیوم لگایا ہوا تھا، جس کی خوشبو اگرچہ اچھی تھی، لیکن جب حد سے زیادہ ایک چیز لگائی جائے تو وہ مطلب دماغ کو تیر کی طرح لگتی۔ تو ان کو بھی، عالیہ کو بھی وہ بڑی مطلب تیز لگ رہی تھی۔ گھر کی طرف وہ اپنے کار میں بیٹھ کے جانے لگیں، تو راستے میں ان کو جیسی گاڑی میں بیٹھی ان کو بڑی تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے وہ خوشبو جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی وہ کار کے اندر موجود ہے۔ تو ان کو ایسے احساس ہو رہا تھا جیسے علی صاحب برابر والی سیٹ میں، یعنی فرنٹ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ مطلب چکرا گئی کہ یار علی صاحب تو میری گاڑی میں بیٹھے ہی نہیں۔ انہوں نے جو گفٹ تھا اپنا وہ پچھلے بیک سیٹ پہ رکھ دیا، جو اوپن کیا تھا۔ ابھی یہ کچھ تھوڑا سفر انہوں نے طے کیا تو ان کو تیز خوشبو اس قدر شدید تھی کہ مطلب وہ گھبرا رہی ان کی طبیعت۔ انہوں نے کیا کیا، کار کو وہاں روکا جھٹکے سے، اور جناب علی کار کا دروازہ بند، اور وہ ساحل سمندر کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ انہوں نے فریش ہوا ان کے جب چہرے پہ لگی، دماغ پہ لگی، تو تھوڑا سکون ملا ان کو۔ سمندر کی جو باؤنڈری وال تھی اس کی ریلنگ کی طرف پہنچی اور جناب علی وہاں کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا لگا، رات کا وقت اور ٹھنڈی ہوا اور جناب سکون۔ بہرحال کافی دیر گزر گئی ان کی، تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ بھائی گھر بھی جانا ہے۔ ایک دم وہ واپس پلٹی جناب علی اور گاڑی میں بیٹھی ہیں۔ گاڑی میں جیسی بیٹھی ہیں تو بس تھوڑا سی گاڑی چلی ہوگی تو ایک دم کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کے ایک دم انہوں نے پیچھے دیکھا، ان کو ایسا لگا جیسے ٹوائے ڈاگ بھونکا ہو۔ وہ ایک دم مطلب خوفزدہ سی ہو گئی کہ یہ کیا ہے، یہ تو ٹوائے ڈاگ ہے، تو اس میں بھونکنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ذہن میں یہ گھس گیا کہ نہیں یہی بھونکا ہے۔ بس وہ ان کے ذہن میں خوف سا آیا، انہوں نے بولا گھر لے آؤ اس مصیبت کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہ گاڑی روکی، ٹوائے ڈاگ کو اٹھایا اور
रेलिंग की तरफ समंदर की बाउंड्री वॉल की गई और जनाब इन्होंने उछाल दिया समंदर में उसको। जब वो समंदर में गिर गया जाके, कंफर्म हो गया, तो ये वापस अपनी गाड़ी में बैठी और बड़ी स्पीड से गाड़ी को उन्होंने अपने घर की तरफ रवाना कर दिया। और जब घर में घुसी हैं, वहाँ एक नया तमाशा इनके लिए खड़ा था। उनके बेडरूम के अंदर वो जो उनका बेड था फुल पानी से गीला था। अब जब दर दीवार की तरफ नज़र उठाई इन्होंने, देखा तो वहाँ पर पूरी दीवारों पर ना जैसे पानी में से कुत्ता गुजर के आया हो और दीवारों के ऊपर चलना शुरू कर दिया उसने। ये हैरान परेशान, कुत्ते के पैरों के निशान दीवारों पर, क्योंकि वो भी वास्ता पड़ा था उनका भी कुत्ते से, जो टॉय डॉग था। तो वो डर सी गई एकदम, उनकी डर में और इजाफा हुआ। अब ये परेशान कि क्या करूं। तो अब ये तो कह रहे हैं मुझे तो नींद नहीं आएगी रात भर यहाँ पर घर के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक तरकीब सूझी, इन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया अपनी एक दोस्त को, शुमाइला नाम की, यानी जो कहानी बयान कर रही है। उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप रात को मेरे साथ रह लो आज, तो मैं ज़रा थोड़ा सा परेशान हूँ। वो बड़ी अच्छी दोस्त थी, चली आई वो। थोड़ी ही देर गुजरी थी, डोर बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने शुमाइला साहबा, और उन्होंने उनको बुलाया, अंदर बिठाया। और जब उनके साथ देखा तो जनाब उनका अपना कुत्ता जो था जिमी नाम का, वो जनाब वो साथ में। अब कुत्ते को देखते उनको अभी थोड़ी देर पहले के जो वाक़यात थे एकदम ताज़ा हो गए। तो उसने क्या किया, सहन में उसको बांध दिया दरवाजे के करीब और अंदर आ गई। सुकून से बैठ के गपशप करने लगी। अभी वो पूछने ही जा रही थी कि भी आया क्या वजह है, क्या क्यों बुलाया मुझे। अचानक दरवाजे पर ना ऐसे लगा कोई दरवाजे को ना खुरच रहा हो। तो अभी जहन में ये आया शुमाइला की शायद ये मेरा जो डॉगी है वो दरवाजे पे खुरच रहा है पैरों से। तो उसने क्या किया, उसको दरवाज़ा खोला। जितना दरवाज़ा इन्होंने खोला था, बिल्कुल इसी अंदाज़ में इतना ही दरवाज़ा बाथरूम का भी जो कमरे में मौजूद था वो भी खुला। दरवाज़ा खोल के जिमी को देख ही रही थी कि इन्होंने अचानक आलिया ने चीख मारी, ज़ोर से कहा, बंद कर दो शुमाइला, दरवाज़ा बंद कर, जल्दी करो बंद। बस वो एकदम घबरा के जिस अंदाज़ से कहा, उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। तो जिस अंदाज़ से दरवाज़ा स्पीड से बंद किया, उसी स्पीड से दरवाज़ा बाथरूम का भी बंद हो गया। कह रहे, क्या बात है, खैरियत है? कह रही, नहीं ऐसी, बस वो थोड़ी देर गुजरी होगी तो बाथरूम के दरवाजे में वही आवाज़ें जो बाहर से आ रही थी दरवाज़ा खुरचने की, वही आवाज़ें बाथरूम के दरवाजे से आ रही थी। अब ये एक दूसरे की शक्लें देखें, यार ये क्या, जिमी तो बाहर बांधा हुआ है, ये अंदर क्या कर रहा है। इन्होंने क्या किया, और दरवाज़ा खोल के बराबर वाले कमरे शिफ्ट हो गए, चलो रात वहाँ गुजारेंगे। अभी ये बेड पे लेटी थी, बातें कर रही थी कि अचानक फ़ोन बजा। तो जनाब वो देखा तो अली का फ़ोन था। तो उन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उनसे बातचीत हुई। तो वहाँ से बातचीत क्या हुई, बस उन्होंने शिकवा शिकायत शुरू कर दी। उन्होंने कहा, अली ने कहा कि कितने प्यार से मैंने आपको गिफ्ट दिया था और आपने उसकी कदर नहीं की और आपने उसको पानी में फेंक दिया। कितना उसको मतलब तकलीफ़ हो रही होगी इस वक्त उसको, मेरे डॉगी को, और कितना वो ठंड में परेशान हो रहा होगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो बहरहाल मैं तुम्हारे घर अभी आ रहा हूँ। बस इतना कहना था। उसकी हवा टाइट हो जाती है आलिया की। तो उसने बोला शुमाइला से भी क्या किया जाए। कह रहे ऐसा करो, पुलिस स्टेशन चलो, इस भागी की रिपोर्ट लिखवाओ कि यही मेरे साथ हादसा हुआ है। भाई तुम्हारा रिश्तेदार तो है नहीं, तुम्हारी तो 1.5-2 महीने 2.5 महीने की तुम्हारी रफ़ाकत है और अच्छी तरह जानती है। मुलाकात तो आपकी एक ही दफ़ा हुई है। जब तुम्हारी जान को शुरू से हिटलर बन रहा है तो भाई आप कैसी ज़िंदगी गुजारोगे उसके साथ। तो बेहतर ये कि आप उठ जाओ, उसको छोड़ दो। आप ये और मज़ीद आपके साथ गड़बड़ करे, आप जाके रिपोर्ट लिखवा दो। इन्होंने क्या किया, फ़ौरन गाड़ी पकड़ी और जनाब सीधी पुलिस स्टेशन। अब ये कुत्ते को वहीं बंधा हुआ छोड़ गई। इन्होंने जब कुत्तों के पैरों के निशान देखे थे घर में, इन्होंने अली को फ़ोन करने की कोशिश की बहुत, कि चलो मैं एक्सक्यूज़ कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि मैंने बेख्याली में मत मुझसे ये हो गया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। जब ये पुलिस स्टेशन जा रही थी तो तकरीबन 60-65 की स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड थी कार के हिसाब से। वो जो उनके डैशबोर्ड में रेडियो लगा हुआ था वो ऑटोमेटिक चल गया। अभी चला तो ये दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। तो वहाँ जनाब आरजे थे जो थे, बड़े मतलब लग के बातें कर रहे थे। कह रहे भाई अब जो कॉलर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अब वो हमसे बात करें, अपनी फरमाइश करें, जो भी वो कहना चाहते हैं। तो आरजे का इतना कहना था कि दूसरी तरफ से एक आलिया के लिए जानी पहचानी आवाज़ थी, वो आई जनाब।
कहने میں نے اتنے پیار سے اپنی ایک دوست کو گفٹ بھیجا تھا لیکن انہوں نے وہ گفٹ قبول نہیں کیا اور پھینک دیا۔ اب آپ ہی بتائیے میرے دل کی کنڈیشن کیا ہوگی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج یہ سیریس سے ہو گئے، کہنے جناب ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے دوستی ہی رکھنا نہ چاہتی ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ آلریڈی کسی سے انگیجڈ ہوں، وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتی ہوں جس حد تک آپ جانا چاہتے ہوں۔ کہ ہاں ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، میرے ذہن میں بات نہیں آئی تھی۔ بہرحال کہلے آپ ان سے مل لیجیے جا کے۔ کہلے ہاں میں تو یہی سوچ رہا تھا ان سے مل لوں، لیکن وہ تو اس وقت گاڑی چلا رہی ہیں، میں ان سے کیسے ملوں؟ تو یہ باتیں سن کے بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ظاہر اس کو اس حد تک وہ ہمارے ایکٹیویٹیز سے واقف ہے۔ اور یہ شدید پریشانی میں، اچھا اتفاق کی بات ہے ان کی گاڑی چلتے میں نا کچھ جھٹکے کھانے لگی، وہ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ اب یہ پریشان کہ یار گاڑی خراب ہوگی۔ اب اچھا ان کی جو گاڑی تھی وہ پرانے ماڈل کی تھی اور کافی عرصے سے ان کے پاس بھی تھی وہ، چونکہ تو وہ آئے دن خراب ہوتی ہی رہتی تھی، اور جو جو اس میں خرابی ہوتی تھیں وہ عالیہ اس کی ایکسپرٹ ہوگی تمام خرابیوں کی درست کرنے کی۔ اب جناب وہ گاڑی جو خراب ہوئی اور جو مطلب گاڑی رک گئی تو وہ سمجھ گئی کہ اس میں کیا فالٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کیا، جیسے انہوں نے گاڑی سائڈ پہ روکی، انہوں نے کیا کیا باہر قدم نکالا ہے اس کو گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ایک دم بہت سارے کتے چاروں طرف سے اس پہ بھونکنے لگ گئے۔ جیسے کتے بھونکنے لگے تو وہ ایک دم ڈر گئی، ڈر کے ایک دم دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سمجھ لو یہ کیا کہ نئی مصیبت۔ تو عالیہ نے اس کو شمالیہ سے کہا بھی کیا کیا جائے؟ کہنے بھائی اب تو ہم گاڑی کے اندر ہی بیٹھ سکتے ہیں تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا ذرا تھوڑا سا ہیوی، انہوں نے کیا کیا وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا عالیہ نے۔ اس اثنا میں کچھ کتے اس کی گاڑی کے بونٹ پہ آ گئے اور مطلب اچھل کود کر رہے تھے اور بھونک رہے تھے، اور کچھ جو سے کتے ان میں سے بالکل سمجھنا کہ وہ شیشے کی طرف منہ کر کے بھونک رہے تھے، یعنی عالیہ کو دے سک کے شیشے میں سے بھونک رہے تھے۔ تو یہ گھبرا گئی بہت زیادہ کہ بھئی یہ تو جان کو عذاب بن کے کیا کیا جائے۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں غنیمت سمجھ کے انہوں نے قدم باہر نکالا۔ عالیہ کی بہت مخالفت کی شمائلہ نے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں کرو۔ وہ جناب علی بس جیسی نکلی ہے، دونوں اس کے پیر جیسی زمین پہ لگے تو چار دو سے کتوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ بظاہر لگ رہا تھا کہ کتے اس کو مار دیں گے، لیکن بہرحال کچھ قدرت مہربان تھی، کتوں نے اتنے زخمی کیا کہ وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور ایک دم کتے آرن فارن غائب ہو گئے۔ شمائلہ دیکھ کے حیران کہ کتے کہاں گئے، چاروں طرف نظر دوڑائی کہ جناب وہ بالکل کتے وتے نہیں ہیں۔ پھر اس نے بڑی ہمت کر کے شمائلہ کو کھینچ کھانچ کے کس طریقے سے پیچھے سیٹ پہ لٹایا ہے، اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئی اللہ توکل کہ بھی شاید کوئی امداد پہنچے تو میں اس کو کچھ کروں۔ زخمی بہت تھی وہ۔ تو اچھے اتفاق کہ اس نے گاڑی کی چابی اس میں لگی ہوئی تھی گاڑی میں، تو اس نے جیسے ایک دو دفعہ گھمائی گاڑی سٹارٹ ہو گئی بڑی حیران، اور جو اس نے گاڑی دوڑائی ہاسپٹل کی طرف، ہاسپٹل لے کے گئی، اس کو فوراً ایڈمٹ کیا گیا اور ٹریٹمنٹ دی گئی، زخم وخم جو تھے اس کو صفائی شفائی کر کے اس کو ڈریسنگ کی گئی۔ وہ بے ہوشی کنڈیشن میں تھی تو اس کو ڈرپ وغیرہ لگا کے چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال جب ڈرپ لگ گئی تو یہ شمائلہ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی تھی ان کے یعنی ہوش میں آنے کا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عالیہ کو جب ہوش آیا تو انہوں نے چاروں طرف دیکھا، شمائلہ سے پوچھا، شمائلہ نے اس کو واقعات بتا کہ ایسے ایسے ہوا، یوں یوں ہوا اور بے ہوش ہو کے میں اس کو یہاں لے آئی۔ تو بہرحال کہیں گے خدا کا شکر ہے کم از کم ہاسپٹل میں ہم محفوظ تو ہیں۔ تو نقاہت کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند ہونی تھیں تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام کرنا چاہا۔ اب وہ سارے واقعات فلم کی طرح ان کے دماغ میں چل رہے، تو وہ کہنے لگے یار جو 2-2.5 مہینے کی رفاقت ہے اس سے کوئی خاص وہ بھی نہیں ہے، میرا مطلب اس سے کیا دشمنی میری، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے مارنا چاہتا ہو یہ، لیکن کیوں؟ اور یہ کتوں کا کیا چکر ہے، کتے اتنے سارے مجھ پہ بھونکتے رہے اور مجھے زخمی کر دیا اور یہ وہ، یعنی وہ ذہن میں یہ چیز چلتی رہی۔ اسی اسنا اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی ایک دم نظر اس کے رائٹ ہینڈ کے ٹیبل پہ پڑی، تو وہاں جناب ایک پھولوں کا گلدستہ ایک بڑا سا تھا، پلس ساتھ میں اور ایک ٹوکری تھی پھلوں کی، اور اس کے ساتھ ایک کارڈ لگا ہوا تھا۔
کارڈ دیکھ کے وہ بڑی حیران ہوئی ان تمام چیزوں کے، یار یہ کون ہے جس نے یہ مجھے بھیجا؟ جیسے کارڈ اتارا، کارڈ بھی لکھا ہوا تھا بچ گئی، مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی وہ جو ایک ٹوائے ڈاگ دوبارہ ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا سامان کے، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کارڈ پہ کہ جناب اب یہ ٹوائے ڈاگ پھینکنا نہیں، اگر تم نے یہ پھینکا تو پھر ہاسپٹل سے آگے پہنچو گے، یعنی ایک کھلم کھلا اس میں دھمکی تھی۔ وہ بڑی پریشان، ٹینشن، اس کو پسینہ آنے شروع ہو گئے، اور وہ شمالہ کو دیکھ، شمالہ نے کہا یار ایسا کرو، لانے دے اور چیز پہ تم فون کرو پولیس کو۔ اس نے کیا کیا، 15 پہ کال کی، 15 پہ کال کی، تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ گئی۔ پولیس جب آئی تو انہوں نے مطلب بات چیت کی، پورے واقعات بتائے اور اس کا حلیہ بتایا، اور جناب میری جی سارے معاملات بتائے کہ اس طرح یوں میری اس سے بات چیت ہے اور یہ نمبر ہے۔ نمبر لیا تو اس نے انکوائری کی۔ اچھا، ایک یا دو دن کے ریسٹ کے بعد یہ بہن اپنے گھر چلی گئی۔ تو شمائلہ اس کے ساتھ ہی تقریباً تھی، کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے جاتی تھی، واپس آئی تھی، اپنی ضروریات پوری کرتی تھی۔ وہ گھر میں فون کرنا، کوئی ضروری کام نہیں نپٹا کے اس کے ساتھ ہی آتی تھی۔ اس اثنا میں پولیس اپنی جو بھی انویسٹیگیشن نپٹانے کے بعد وہ واپس آیا انسپیکٹر، تو انہوں نے جا کے عالیہ کو بتایا تفصیل سے، اس نمبر پہ جس نمبر سے آپ کو کال آ رہی ہیں، اس نمبر سے آپ کو کال آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ نمبر تو پچھلے 4 سے 6 مہینے تقریباً ہو گئے بند پڑا ہوا ہے، اور اس عرصے میں کھلا ہی نہیں ہے۔ فون سے انکوائری سے معلوم کیا سارا کچھ۔ کہ میرے پاس فون ریکارڈ ہے، آپ کے سامنے دیکھے تو فون پہ ریکارڈ تھا، لیکن انسپیکٹر جو کہہ رہا تھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کو۔ اس کا تعلق بندے کا، یہ بندہ بھی کم و بیش 5 سے 6 مہینے پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ سب سے اہم کہ یہ جناب رات کے تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب یہ نکلا تھا اپنے کتے کے ساتھ ہوا خوری کے لیے، کتے کو لے کے جا رہا تھا کہ کسی کار نے اس کو ہٹ کر دیا، اور یہ کتا اور جناب علی صاحب موقع پہ ہی انتقال کر گئے۔ تو ایک دم وہ چونکی، اس کو پوری فلم ایک طرح سے اس کی جو ماضی کی فلم تھی وہ اس کے سامنے چلنے لگی، آنکھوں کے سامنے۔ یہ بڑی حیران ہوئی، یہ کچھ کہنا چاہتی تھی، انسپیکٹر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن بتا نہیں سکی۔ جب وہ چلا گیا، شمائلہ نے بولا کہ بھی کیا بات ہے، پھر شمائلہ کو بتایا کہ ایسے ایسے وہ لڑکی میں ہی تھی جس کی کار سے یہ ہٹ ہوئے تھے۔ پھر ادھر سے ایک پارٹی سے واپس آ رہی تھی، مجھے تو پتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ڈرنک کرنے کا، لیکن وہ جو دوست تھیں پیچھے پڑ گئیں، تھوڑی دیر انہوں نے بھی لگائی ہوئی تھی، مجھے بھی پلا دی۔ اب میرے تھوڑا سا کہ مجھے عادت ہی نہیں تھی بالکل، اور تھوڑی سی بھی میرے لیے کافی عذاب بن گئی۔ تو واپس آ رہی تھی، گاڑی کی اسپیڈ اوور ہو گئی تھی شاید، تو یہ کہیں روڈ کراس کر رہے تھے یہ صاحب، اور ساتھ میں کتا ان کے تھا، وہ گاڑی سے ہٹ ہوئے، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا، مر گئے زندہ ہے۔ بہرحال میں وہ ایک کیس کے خوف سے، کیونکہ اکیلی عورت ہوں، تو بس یہ سوچ کے گھبرا گئی، ڈر کے میں وہاں سے سیدھے گھر پہنچی، میں رکی ہی نہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کیا کریں یہ بتاؤ، کہنے میں سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ کہنے یہ مطلب وہ تو کہہ رہے مر گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کہہ رہی ہیں زندہ ہے، کہ ہو سکتا بچ گیا ہو، حادثے میں بچ گیا ہو، اب اپنے آپ کو مرا ہوا شو کر رہا ہو، بدلہ لینا چاہتا ہو۔ کہ اچھا ایک کام کرو، فون کرو، اس سے معافی مانگو، وہ اتنا برا انسان نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے 8-10 مرتبہ فون کیا، مسلسل ڈائل کرتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سارے معاملات سوچ سوچ کے رو بھی رہی تھی۔ تو اچانک وہ فون لگ گیا۔ جیسے ہی فون لگا، اس نے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ جناب آگے کون بات کر رہا، کیا ہے، مطلب کس نے کال اٹینڈ کی ہے، ایک دم شروع ہو گئی کہ علی میں تم سے بہت معذرت خواہ ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ ایسا ہو، لیکن قدرت کے کام میں کیا کر سکتے تھے، یہ وہ، اور جناب نے اس سے معافی تلافی بھی کرتی جا رہی۔ اس کے وہ سارے واقعات جو اس کے ساتھ ہوئے تھے، اس کے ہٹ کرنے تک گاڑی کے، تو جناب وہ سارے معاملات اس کو بتاتی رہی کہ میں ایسے یوں آئی، اور ایسے سے گاڑی میں نے دیکھا آپ کراس کر رہے تھے اور میری گاڑی سے ہٹ ہو گئے۔ تو میں ڈر گئی تھی، عورت ذات کہ میں اکیلی ہوں، تو اس خوف سے کہ بھی میں کہاں کورٹ کچہری میں چکر میں پڑوں گی، بس میں ڈرنے کی وجہ سے وہاں سے فرار ہو گئی۔ بس یہ میرا قصور، میں آپ سے تہہ دل سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میری نیت ایسی نہیں تھی، لیکن بس انجانے میں مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اچھے انسان ہو۔ اس اثنا میں اس کے
ڈور بیل مسلسل بجتی رہی. اب شمالہ اس کو دیکھے کہ یار ظاہر گھر تو اس کا تھا نا عالیہ کا. اس کا جب دھیان گیا ڈور بیل کی طرف تو وہ فوراً فون ہاتھ میں تھا بات چیت کرتے کرتے. جب دروازہ کھولا تو سامنے پولیس انسپیکٹر اور کان پہ اس کا فون لگا ہوا. اب وہ انسپیکٹر کو دیکھ کے حیران. اب اس نے جیسے ہی فون ہٹا کے جب ڈائل نمبر کی طرف دیکھا وہ پولیس کا نمبر تھا جس پہ وہ بات کر رہی تھی. جلد بازی میں کیونکہ 15 پہ اس نے کال کی تھی تھوڑی دیر پہلے ہاسپٹل سے. تو جناب اسی 15 پہ اس کی کال جلد بازی میں لگ گئی. بغیر سوچے سمجھے کہ کہاں لگی ہے بغیر دیکھے اس نے بات چیت شروع کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ جتنی بھی اس نے بات چیت کی وہ پولیس کے ریکارڈ میں آ گئی تھی اور پولیس سر پہ تھی. اس نے گرفتاری دے دی. بسا اوقات انسان جانے انجانے میں بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ جس کی تلافی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور سم ٹائم بڑے بڑے کام کرنے والے آزاد گھومتے ہیں. بعض کو چھوٹے سے کام جو حادثاتی طور پر اس سے ہو جاتے ہیں وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. یہ تھی جناب آج کی کہانی. میڈم شمالہ نے بھیجا تھا مجھے یہ. نارتھ کراچی سے ان کا بھی تعلق ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی جو سٹوری ہے وہ پسند آئی ہوگی. اور نئے آنے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو جو آپ کو پسند آئے آپ لازمی اس کو لائک کیا کریں اور شیئر کر دیا کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے پروفیسر شمس الحسن کی اجازت دیجیے. السلام علیکم.